मेरी शादी को महज 6 ही दिन गुजरे थे कि मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर उस्मान को मेरे कमरे में ले आई। 16 साल का उस्मान कुछ शर्माया हुआ सा मेरी सास के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए बोली, जब से सिकंदर से मंगनी हुई है तुम्हारी, तब से यह पीछे पड़ा हुआ है कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो। सास ने मुझे मजीद बताया कि मंगनी के बाद फौरन शादी की वजह से उस्मान को यह मौका ही नहीं मिला और पिछले 3 दिन से इसने मेरी जान अजाब में डाल रखी है कि मेरी माँ भाभी से दोस्ती करवाएं। उस्मान शर्मीले अंदाज में मेरी सास के पीछे छुपा हुआ था और चोर नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर अपने देवर उस्मान की जानब हाथ बढ़ाया, जिसे उसने हिचकिचाते हुए थाम लिया। मैंने कहा, तुम लड़के हो, इतने शर्मीले हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल तुम्हारी बड़ी बहनों जैसी, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। इस पर उस्मान ने कुछ ना कहा, बस मुस्कुराहट कर इस बात में सर हिला दिया। मैं घर में सबसे बड़ी बहू थी। सिकंदर से छोटी इनकी 2 बहनें थी और उनसे छोटा उस्मान था। सिकंदर बहुत मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला शौहर था और मेरे ससुराल वाले भी मुझसे बहुत मोहब्बत रखते थे। उस्मान से दोस्ती का पहला कदम मैंने बढ़ाया था। अगरचे वो 16 साल का था, लेकिन ऊंचे कद और मजबूत जिस्म की वजह से उम्र से बड़ा लगता था। शाम को मैं उसके कमरे में चली जाती और हम इधर उधर की बातें करते। जल्दी ही वो मुझसे बेतकल्लफ हो गया और मेरे कमरे में बिला झिझक आने लगा। एक रोज़ जब मैं उस्मान के कमरे में गई तो वो टेप पर कुछ देख रहा था। मुझे देखकर उसने फ़ौरन वीडियो बदल दी और एकदम घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और मुझे उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर शक हुआ कि शायद वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने बड़े प्यार से पूछा, उस्मान तुम टैब पर क्या देख रहे थे? वो परेशान होकर नफ़ी में सर हिलाने लगा और बोला, कुछ भी नहीं भाभी। मैंने कहा, अच्छा वो वीडियो ज़रा दोबारा लगा कर दिखाना, मैं भी तो देखूं कि मेरा देवर कहाँ मसरूफ़ था। फिर जैसे ही उसने वीडियो दोबारा लगाई, उसे देखकर तो मैंने अपनी आंखें ही बंद कर ली और मेरी रूह कांप कर रह गई। ये देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उस्मान की तरफ देखा और कहा, उस्मान तुम ये क्या देख रहे थे? मैं बताऊंगी आज तुम्हारे भाई को। उस्मान फौरन बदहवास हो गया और बोला कि भाभी प्लीज़ आप भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने उसे घूरते हुए कहा, उस्मान तुम ये बताओ कि तुझे ये सब देखकर नींद कैसे आती है? तुम इतनी खौफनाक चीज़ें देखते हुए। वो डरावनी मूवी देख रहा था जिसे देखकर मैं खुद डर गई थी। उस्मान ने फौरन माजरत की और वादा किया कि अब वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। शुरू में मेरा ससुराल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक लगा। मेरी नंदे भी मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती, जिसकी वजह से मैं खुद खुश हो नसीब महसूस करने लगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये खुशियाँ आर्जी हैं और मैं एक ऐसी आजमाइश में फंसने वाली हूँ जिसका तसव्वुर भी किसी औरत को लर्जा दे। मैं मायके में सबसे छोटी थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। मेरे बहन भाई मुझसे बड़े थे और जब मैं इनके पास जाती तो वो कहते, तुम छोटी हो, बड़ों में क्या काम है। इस रवैये ने मुझे अकेलापन महसूस करवाया। उस्मान को देखकर मुझे बचपन में मरहूमी याद आ जाती। शायद इसीलिए मैंने इससे एक ख़ास कुर्बत महसूस की और उसे अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया। मैं उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके छोटे मोटे काम कर देती और उसके साथ गेम खेलती ताकि उसे इस तरह अकेलापन महसूस ना हो। एक दिन जब मैं अपने शौहर सिकंदर के आने के लिए तैयार हो रही थी, उस्मान मेरे कमरे में आया और मेरे मेकअप में से पिंक लिपस्टिक उठाकर मुझे देते हुए कहा, भाभी ये लगाएं, ये रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बात मानी, लेकिन अचानक उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, अब आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और बेसाख्ता मेरे गले लग गया। इस लम्हे मैं घबरा गई और फौरन खुद को उससे पीछे कर लिया। फिर उस्मान ने मुझे कहा, भाभी मैं तो आपको बड़ी बहन समझकर ये सब करता हूँ, मगर आपको पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा करती हैं। बुरा लगा तो माजरत, ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद मैं खुद को कोसने लगी कि तूने इस बच्चे के साथ गलत किया। वो मासूम तो तुझे बड़ी बहन का दर्जा देता है, लेकिन मेरी सोच बुरी है। लिहाजा उसकी मासूमियत देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। लिहाजा फिर अगले रोज़ मैंने उसके साथ पहले की तरह हमदर्दाना रवैये से पेश आई, लेकिन अब उसको मेरे इतना करीब आना, बेतकल्लफ़ी से मुझे छूना और बात करते हुए चेहरे के करीब आना मुझे बेचैन करने लगा था। हालांकि मेरा दिल कहता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं शैतान के बहकावे में आकर खुद को ये यकीन दिलाती कि वो अभी छोटा है और मुझे बड़ी बहन समझकर मोहब्बत करता है। इस सब के दौरान मैं अपने ख्यालात और जज्बात की कशमकश में मुब्तला हो गई थी। ज़ाहरी तौर पर मैं दुबली पतली सी लड़की थी और उस्मान मेरे साथ खड़े होने पर कद में मुझसे चंद इंच ही बड़ा लगता था। जब वो स्कूल से वापस आता तो मैं अक्सर खाना बनाने में मसरूफ़ होती और जैसे ही वो अंदर आता मेरे साथ लग जाता, जिससे मुझे उलझन होने लगती। गर्मी में रोटी बनाते हुए पसीने से शराबूर चूल्हे के सामने खड़ी होती तो उसे पीछे हटने को कहती, उस्मान मुझसे ज़रा दूर रहा करो, अभी देख नहीं रहे थे कि मैं रोटी बना रही हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो पीछे हट जाता और कहता, आप हर वक्त इतना काम क्यों करती हैं?
کبھی تو خود کو آرام کا موقع دیں۔ اس کے بعد بدلنے کا انداز بھی عجیب تھا، لیکن میں ہمیشہ یہی خواہش رکھتی تھی کہ گھر کے ہر فرد کے دل میں اپنا ایک مقام بناؤں۔ اس لیے میں ایسی باتوں پر غصہ کرنے کی بجائے مسکرا کر کہتی، جب تمہاری بیگم آئے گی نا تو پھر میں چھٹی کر لوں گی اور وہ سب کام کرے گی۔ میری یہ بات سن کر وہ جواب دیتا، مجھے تو بالکل آپ جیسی بیوی چاہیے، کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے بڑی توجہ سے دیکھتا، آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ پہلی بار اس کی نظروں میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور میرے اندر سنسنی سی دوڑنے لگی۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، کیونکہ اس کی نظریں اب مجھے بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ میرے چہرے پر آئے پسینے کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرنے لگ گیا اور میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور شلف کے ساتھ لگ گئی۔ پھر وہ بولا، بھابھی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کا ایک دن بھی نہ کام کریں، آپ رانی بن کر رہیں، کیونکہ آپ مجھے بہت پسند ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایسی تعریف تو کبھی میرے شوہر سکندر بھی نہیں کی تھی۔ پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور مجھے کہنے لگا، بھابھی اب میری بہنوں سے بھی کچھ کام کروایا کریں، وہ بھی تو گھر کا کام سیکھیں۔ اس نے بات کا رخ بدل لیا اور میں نے بھی اسے سختی سے کہا، جاؤ یہاں سے اپنے کپڑے تبدیل کرو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ جب وہ کچن سے نکلا تو مجھے سکون کا سانس لینا نصیب ہوا۔ پھر اگلے کچھ دن میں نے ہر وقت عثمان سے کترانے کی کوشش کی، کیونکہ اس کی نظریں مجھے بے چین کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے سکندر سے بات کی کہ دیکھو سکندر، عثمان اب بڑا ہو رہا ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ گھر میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے۔ سکندر، اس کی حرکتیں اب بھی بچوں جیسی ہے اور وہ ممی کی طرح مجھے بھی اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ مجھے اس کا ایسا کرنا بہت غیر مناسب لگتا ہے۔ یہ سب میں نے سکندر کو اس لیے بتایا کیونکہ میری خواہش تھی کہ سکندر اسے خود ہی سمجھا لے، کیونکہ اگر میں نے خود عثمان کو روکا تو گھر والے اس بات کو غلط رنگ دے سکتے ہیں کہ یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی گھر میں فیصلے پیدا کر رہی ہے۔ مگر بجائے میری باتوں کو سنجیدگی سے لینے کے، الٹا سکندر میری بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، بیگم تم بھی نہ کیا باتیں کرتی ہو، وہ چھوٹا سا بچہ تمہیں ماں کی طرح سمجھ کر پیار کرتا ہے۔ سکندر نے اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور میری یہ فکر وہیں کی وہیں رہ گئی۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ یہ سب کس سے کہوں۔ ٹھیک ہے، عثمان مجھے بہن سمجھتا ہے اور میں اسے چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں، مگر اس کی نظریں اور باتیں کافی عجیب ہوتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں تو اس کی ماں یا بہن بھائیوں کو اسے سمجھانی چاہیے تھی کہ بھابھی کا رشتہ اگرچہ بہن جیسا ہوتا ہے، مگر اس رشتے کی اسلامی نقطہ نظر سے کچھ حدود بھی ہوتی ہیں۔ بالآخر میں اندر بہت ساری ہمت جمع کر کے یہ ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کے آگے بیان کر ہی دی، لیکن وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم تو ہو ہی اتنی اچھی کہ سکندر کے ساتھ ساتھ ہم تو خود بھی تمہارے دیوانے ہو گئے ہیں۔ میری تو یہ دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی بالکل تمہارے جیسی ہو۔ خیر، ساس کی بات سن کر میں بھی بالکل خاموش ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے اس بات کو سنجیدہ ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ ساس کی اس لاپرواہی اور میرے شوہر کا میری بات کی غیر سنجیدہ لینا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب میں خود ہی عثمان سے فاصلہ رکھوں گی۔ میں نے اس کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا اور اس سے زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ عثمان نے بھی میری اس تبدیلی کو محسوس کیا تو ایک دن مجھے کہنے لگا، بھابھی میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، کچھ نہیں ایسا، بس مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، آپ کے چہرے پر یہ جو ہونٹ ایک سائڈ پہ تل ہے نا، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ دیکھتا رہوں۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ عثمان، تم ایک جوان لڑکے ہو، برائے مہربانی مجھے تم اتنے غور سے مت دیکھا کرو، یہ بات بری ہے۔ بہنوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں یوں دیکھتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ سنبھل گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت میں عجیب سی سستی تھی اور سر میں چکر بھی محسوس ہو رہے تھے۔ جب سکندر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ اس خوشخبری نے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ سب میرا بہت خیال رکھنے لگے اور ڈاکٹر کے مشورے پر مجھے کچھ دن بعد بیڈ ریسٹ دے دیا گیا۔ کچن کا سارا کام میری ساس اور نندوں نے سنبھال لیا۔ میرا زیادہ وقت کمرے میں ہی گزرتا۔ ایک رات میرے شوہر اور ساس اور نندے ایک شادی پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ شادی لاہور میں تھی اور میرے لیے سفر منع تھا، اس لیے میں نے گھر پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ عثمان بن نے بھی نہ جانے کے ٹیسٹ کا بہانہ کر کے گھر پر رکنے کی اجازت لے لی اور کہنے لگا، کل میرا اسکول ٹیسٹ ہے، میں آج نہیں جا سکتا۔ میں نے سوچا کہ اپنے مائکے چلی جاؤں، لیکن عثمان کے گھر میں ہونے کی وجہ سے میری ساس نے کہا میں گھر پر ہی رک جاؤں، وہ لوگ رات تک واپس آ جائیں گے۔ شادی تو شام تک ختم ہو جانی تھی اور میں بھی یہ چاہتی تھی کہ سب مجھ سے خوش اور راضی رہیں، جو کہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی ساس کی اس بات کو قبول کی اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ دن بھر کی تھکن کی وجہ سے مجھے نیند جلدی آنے لگی تھی اور اسی دوران سکندر کی کال بھی آ گئی۔ سکندر نے بتایا کہ ہم لاہور سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اچانک کالے بادلوں اور طوفانی بارش کی وجہ سے سفر کرنا ناممکن سا ہو گیا۔
انہوں نے کہا کہ اب ہم صبح ہی واپس آئیں گے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ عثمان کو طوفان اور بادلوں کی آواز سے خوف آتا ہے، اس لیے اسے اپنے کمرے میں ہی سلا لو تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے جواب دیا کہ عثمان اب اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ بارش سے ڈر جائے، اور اس کا میرے کمرے میں سونا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ اس پر سکندر نے مجھے سختی سے کہا کہ ہر وقت اس کے بڑے ہو جانے کی بات چھوڑ دو، وہ ابھی بچہ ہے، اس کی ذہانیت بچوں جیسی ہے، وہ جو کہہ رہا ہو وہ کرو۔ سکندر نے بحث کو ختم کر کے فون بند کر دیا۔ میں نے پھر بھی عثمان کو کمرے میں نہیں بلایا اور لائٹ بند کر کے سو گئی۔ رات کے کسی پہر بادلوں کی زور دور آواز سے میری آنکھ کھل گئی، جیسے بجلی گری ہو، ساتھ ہی لائٹ بھی چلی گئی۔ اسی لمحے میرے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، جس سے میں ڈر کے مارے اچھل گئی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے، تو عثمان کی آواز آئی، بھابی جلدی دروازہ کھولے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اندھیرے میں بمشکل دروازے تک پہنچی۔ میری کمر میں درد ہو رہی تھی اور کچھ کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو عثمان ہاتھ میں ٹارچ لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا وہ ڈرا ہوا ہے، اور چونکہ سکندر نے بھی اسے کمرے میں سلا لینے کا کہا تھا، میں نے اسے اندر آنے دیا۔ عثمان نے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کیا اور کہا وہ خوف زدہ ہے۔ وہ جلدی سے میرے قریب آ کر مجھ سے لپٹ گیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ خوف میں اپنے بڑے سے تسلی چاہتا ہو۔ میں نے اسے تسلی دی کہ عثمان میں ہوں، سب ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی گرفت مجھ پر مزید مضبوط ہونے لگی، اور مجھے یوں لگا جیسے خوف کی بجائے اسے کچھ ہو گیا اور میرے قریب آ رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ میری کمر پر چلنے لگے، جس سے مجھے جھٹکا سا لگا۔ اس کی انگلیاں میری کمر پر چلنے سے میرے اندر بے چینی کی لہر توڑ گئی۔ میں نے فوراً اسے دھکیل کر خود سے دور کیا تو اچانک لائٹ بھی آ گئی اور بارش کا شور بھی تھک چکا تھا۔ عثمان کے چہرے کے تاثرات اب یکسر بدلے ہوئے تھے، جیسے وہ خوف زدہ نہیں بلکہ کسی اور جذبے سے مغلوب تھا۔ پھر میں نے اسے کہا عثمان پلیز جاؤ اب یہاں سے، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بارش بھی رک چکی ہے اور طوفان بھی تھم چکا ہے۔ لیکن وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہنے لگا جو طوفان میرے اندر لگا ہوا ہے وہ کیسے تھمے گا؟ ایک بار اگر وہ تھم جائے تو میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ مجھے عثمان کسی بھی طرح 16 سال کا بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں اور نظریں سب کچھ بچگانہ نہیں بلکہ مختلف اور معنی خیز تھی۔ جب وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے سختی سے کہا عثمان یہ تم کیا فضول قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا ہے کہ بڑی بہنوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا کون سی بہن؟ کیسی بہن؟ میری تو بس 2 ہی بہنیں ہیں۔ آپ کو تو میں پہلی ہی نظر میں پسند کرنے لگا تھا۔ آپ کے قریب آنے کی تو میں ہر وقت بہانے ڈھونڈتا تھا۔ میری جان آپ کی قربت مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں یوں پڑ رہی تھی جیسے کسی نے انگارے ڈال دیے ہوں۔ عثمان کی باتوں اور رویے کی اس وقت ایک خوف زدہ مرد جیسی جھلک تھی۔ میں نے غصے میں کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تم اپنی ماں جیسی بھابھی پر نظر رکھتے تھے؟ میری بات پر وہ بالکل خوف زدہ انداز میں میرے سامنے کھڑا رہا اور کہنے لگا میں نے آپ کو کبھی ماں نہیں سمجھا، بلکہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کئی بار تو اپنی بات کہنے کی کوشش بھی کی، شاید آپ بھول گئی ہیں۔ اس کی یہ باتیں اور بے باک سن کر میرا دل مزید ڈوبنے لگا تھا۔ اتنے میں اس نے کمرے کی لائٹ بند کی اور مجھے بڑی زبردستی بڑی مضبوطی سے دبوچ لیا۔ میں نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی طاقت آ گئی اور مجھے اپنے آپ سے بے بس لگ رہا تھا۔ کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ کمرے کی بتی بجھتے ہوتے میرے بھی اینٹ سے اینٹ بج گئی تھی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور میرا اس سے خود کو چھڑوانا اور احتجاج کرنا بھی میرے کسی کام نہ آیا۔ اس نے ساری رات بار بار مجھے اتنی شدت سے چوٹیں پہنچائی کہ نہ جانے وہ کب کا رکا ہوا تھا۔ وہ رات میرے لیے ایک جہنم بن کر آئی تھی۔ میں اس جہنم میں جل کر خاک ہو گئی تھی۔ اس جان لیوا شدتوں میں بہت بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے پیٹ میں شدید درد تھا اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اتنے میں عثمان نے ایک بار پھر کمرے میں آ کر زبردستی مجھے بے جان اپنے حصار میں لیا اور پہلے سے بھی زیادہ برا حال کر دیا، اور میں اس بار اس کے سامنے ذرا سی بھی مزاحمت نہ کر پائی۔ اب میں سسکیاں لے کر بیڈ پر بڑی بے جان لاش بن کر روتی، اور عثمان بڑی ڈٹائی سے میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا دیکھو بھابی، اگر آپ نے کسی سے بھی اس بارے میں کچھ کہا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ جبکہ عثمان کی گنہونی حرکت کے بعد میرے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت بھر گئی تھی کہ مجھے اب اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں تھی۔ اس دوران ایک طرف میرے جسم میں درد تھا، دوسری طرف میری روح زخمی ہو چکی تھی۔ میں نے غصے میں عثمان کو کہا کہ وہ فوراً میری نظروں سے دور ہو جائے، اور کہا کہ اب میں تمہاری ہر حرکت سکندر، اس کی ماں اور بہن کو بتاؤں گی جو اسے بچہ سمجھتے ہیں۔ مگر عثمان بالکل نہیں گھبرایا، کہنے لگا آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیجیے گا، مگر آپ لوگوں کو ہی جھوٹا سمجھیں گے۔ اس گھر کا بیٹا میں ہوں، مجھ پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ اگر آپ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں تو زبان بند رکھیے گا۔ اس کے الفاظ میرے دل کاٹے ہوئے محسوس ہوئے۔ عثمان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچن سے چاقو لے کر اس کی بدنیت انسان سے بدلہ لے لوں جس نے رشتے کا تقدس پامال کر دیا۔ اتنے میں باہر کے دروازے کی گھنٹی بجی اور میں اپنے خوف اور غصے کے باوجود دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سکندر میری ساس اور نند دروازے پر کھڑے تھے۔
میں فوراً سکندر کے پاس جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت بھی میرے پیٹ میں شدید درد تھا اور مجھے چکر آنے لگے۔ سکندر اور سب گھر والے پریشان ہو گئے اور بالآخر میں ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور پھر جب ہسپتال پہنچ کر میری آنکھیں کھلی تو سکندر میرے پاس بیٹھے تھے اور میری ساس سرہانے بیٹھی تھی۔ اتنے میں ساس نے کہا، جب میں نے تمہیں آرام کرنے کو کہا تھا تو تم کیوں سارے گھر کا کام کر رہی تھی؟ اللہ نے بال بال بچایا تمہارے بچے کو، اب میں تمہیں بستر سے اٹھنے نہیں دوں گی۔ مجھے شک تھا۔ عثمان نے جھوٹا بہانہ بنا کر انہیں یہ کہانی سنائی تھی۔ میں نے سچ بولنے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مگر جیسے ہی میں کچھ کہنے لگی عثمان اپنی بہن کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ عثمان نے کہا، میں سمجھ جاتا تھا بھابھی بہادر ہیں، مگر یہ تو بارش سے اتنا ڈر گئی تھی کہ مجھے پوری رات الٹا انہیں تسلی دینی پڑی۔ سب نے عثمان کی بات کو معمولی انداز میں لیا اور میں نے سوچا کہ گھر جا کر سکندر کو حقیقت بتاؤں گی۔ جب ہم گھر پہنچے اور میں نے ساری بات سکندر کو بتائی تو اس نے شدید غصے میں میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا، شرم نہیں آتی؟ میرے معصوم چھوٹے بھائی پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہی ہو؟ وہ ابھی بچہ ہے، ایسی باتیں اس کے دماغ میں کیسے آئیں گی؟ سکندر نے مزید کہا، مجھے سب معلوم ہے کہ تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو۔ میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہاری باتیں سن کر تمہیں لے کر الگ ہو جاؤں۔ اگر تم میرے بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ تم کون ہوتی ہو میرے چھوٹے بھائی پر الزام لگانے والی؟ میں سکندر کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی، سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو کبھی مجھ سے بے پناہ محبت کا دعویٰ کیا کرتا تھا؟ شاید ان کی محبت صرف اس وقت تک تھی جب تک میں ان کے گھر والوں کا خیال رکھتی اور ان کے بھائی کی بدتمیزیاں برداشت کرتی رہی۔ مجھے اپنی حقیقت اور حیثیت کا اچھی طرح سے احساس ہو چکا تھا۔ میرے اب تک کے تمام احسانات اور خدمت بے معنی ہو چکے تھے کیونکہ سکندر کو اپنے بھائی پر یقین تھا، مجھ پر نہیں۔ پھر میں نے خاموشی سے اپنا سامان باندھا اور اس کے گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سکندر نے ایک بار بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میری ساس ان تمام باتوں سے باخبر تھی اور مجھے بیگ اٹھائے دے کر حیرانی سے پوچھنے لگی، کہاں جا رہی ہو بہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سکندر البتہ کہنے لگا، جانے دو اسے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، مائکے جا کر شاید عقل ٹھکانے آ جائے۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل آئی کیونکہ یہ کوئی عام سی لڑائی نہیں تھی جسے میں بھول سکتی تھی۔